अस्सलाम वालेकुम. गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 12. आरजे गहरी खामोशी से उसे देख रहा था. क्या वाकई वो इस मामले को हल कर सकती थी? क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नेकलेस कीमती है, हीरे का या सोने का? उसने स्टूडेंट से पूछा था. आरजे अब अपनी सीट पर बैठ गया था. दोनों कोहनियों को घुटनों पर जमाए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद किए, ठोड़ी के नीचे रखे वो गौर से स्क्रीन को देख रहा था. अलबत्ता उसके कान हानम की तरफ लगे थे. ऑफ कोर्स, डायमंड का नेकलेस कीमती है. स्टूडेंट्स के जवाब पर हानम मुस्कुराई थी. तो हम कह सकते हैं कि डायमंड का नेकलेस थिएसिस का जहाज़ है, यानी ये मुतबर्रिक है. हानम ने कहते हुए लैपटॉप पर उंगलियों को चलाकर स्क्रीन को बदला था. अब भी स्क्रीन पर हीरे और सोने के हार नज़र आ रहे थे, एक हीरे का और 3 सोने के. अगर हम डायमंड वाले नेकलेस में से 3 डायमंड्स निकाल कर इन 3 गोल्ड वाले नेकलेसेस में लगा दें तो क्या गोल्ड वाले नेकलेसेस की कीमत बढ़ेगी मिस्टर आरजे? हानम ने आरजे से पूछा था. ऐसा ही कुछ स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा था. 3 सोने के हारों में 3 हीरे जड़े थे, यानी हर एक हार में एक हीरा. बिल्कुल बढ़ेगी, आरजे ने तवज्जो से जवाब दिया था. वहाँ बैठे हर स्टूडेंट के लिए ये एक दिलचस्प गेम थी जो आरजे और हानम के दरमियान चल रही थी. वो सब इसे बहुत एंजॉय कर रहे थे. यानी एक मुतबर्रक चीज़ का हिस्सा अगर किसी आम चीज़ में चला जाए तो आम चीज़ भी मुतबर्रक हो जाती है. दूसरे लफ्ज़ों में हीरों के जुड़ने से हार की कीमत बढ़ गई है. वो सवालिया अंदाज से स्टूडेंट्स को देख रही थी. आप ठीक कह रही हैं मिस उम्मे हानम, ऐसा हो सकता है. तो ये जवाब है आपके थिएसिस के जहाज़ के सवाल के दूसरे हिस्से का. अगर थिएसिस के मुतबर्रिक जहाज़ के कुछ हिस्सों से एक नया जहाज़ बनाया जाए तो वो असली होगा, मुतबर्रक होगा या नहीं? वो बिल्कुल मुतबर्रक होगा. अब इस नेकलेस को देखें. ये वो नेकलेस है जिससे 3 डायमंड्स निकाल कर इसमें गोल्ड के पर्ल्स लगा दिए गए हैं. ये था थिएसिस का असली जहाज़, जिसमें टूट फूट के बाद बहुत से पुर्जों को बदला गया था. चूँकि अभी इसमें डायमंड्स मौजूद हैं तो क्या ये मुतबर्रक नहीं रहा? वो एक बार फिर सवालिया नज़रों से सबको देख रही थी. ये कीमती है और मुतबर्रक है, लेकिन पहले से कम, क्योंकि अब इसमें डायमंड्स कम हो गए हैं, लेकिन मौजूद हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये भी असली है, यानी मुतबर्रिक है. अब की बार जवाब उस्मान ने दिया था. जी बिल्कुल. तो ये था थिएसिस के सवाल के पहले हिस्से का जवाब कि जब थिएसिस का जहाज़ जो टूट फूट का शिकार हुआ और उसके कुछ पुर्जों को बदला गया, चूँकि पहले जहाज़ का कुछ हिस्सा बाकी था तो वो अभी भी मुतबर्रक ही था जबकि उसके तमाम पुर्जे तब्दील ना कर दिए जाएं. हानम की आंखों की चमक बढ़ गई थी. लेकिन मिस उम्मे हानम, थिएसिस जहाज़ का सिर्फ एक हवाला दिया था मैंने. असल सवाल तो मज़हब पर था कि तब्दीलियों से गुज़रने पर आखिर में आने वाला मज़हब हकीकी कैसे हो सकता है, आरजे पूछ रहा था. दुरुस्त फरमाया आपने मिस्टर आरजे, मैंने भी अभी सिर्फ एक मिसाल दी है. मज़हब पर भी मैं आती हूँ. वो खुश दिली से मुस्कुराई थी. अब देखें मिस्टर आरजे, ये एक नया डायमंड नेकलेस है जिसमें 3 डायमंड्स की कमी है. स्क्रीन पर अब एक हीरे का हार नज़र आ रहा था जिसमें बड़े बड़े 3 हीरों की जगह खाली थी. अब अगर हम इन 3 गोल्ड वाले नेकलेसेस में से तीनों डायमंड्स को निकाल लें जो हमने पहले फ़िट किए थे, तो क्या ये अब 3 गोल्ड वाले नेकलेस कीमती या मुतबर्रिक बचे या नहीं? अगली स्क्रीन पर अब तीनों सोने वाले हार में से तीनों हीरे निकाल लिए गए थे. नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कीमती और मुतबर्रक चीज़ डायमंड है, ना कि गोल्ड. अगर वही नहीं रहा नेकलेस में तो नेकलेस की कोई कीमत नहीं रही. हानम ने अपने सवाल का जवाब खुद दिया था. और अगर अब हम इन 3 डायमंड्स को इस नए नेकलेस में फ़िट कर दें जिसमें जगह खाली है, तो क्या इस नेकलेस की कीमत बढ़ेगी? क्या ये मुतबर्रिक होगा? अब स्क्रीन पर वो तीनों हीरे उस नए हार में जुड़े नज़र आ रहे थे जिसमें जगह खाली थी.
جی بالکل ہوگا، کیونکہ اب یہ مکمل ڈائمنڈز کا نیکلس ہے تو قیمتی ہوگا نا۔ خانم کی سوالیہ نظریں آر جے پر جمی تھیں، جس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ دیٹس گریٹ۔ اب غور کیجیے گا مسٹر آر جے کہ یہ جو پہلا ڈائمنڈ والا نیکلس تھا، یہ وہ پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، جو بہت خالص تھا۔ پھر اس نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز نکال لیے گئے، یعنی وقت گزرتا گیا، لوگ گمراہ ہوتے گئے، وہ جو اصل چیز تھی، جو پیغام حقیقی تھا، وہ جہالت کے اندھیروں میں کھو گیا۔ اب آپ ان 3 نیکلسز کو دیکھیں، یہ گولڈ والے نیکلس جن میں 3 ڈائمنڈز جڑے ہیں، یہ وہ 3 مذہب ہیں جن پر قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں۔ ان میں جڑے ڈائمنڈز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، متبرک، خالص اور حقیقی پیغام ان میں بھی ایک ہی تھا، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور جو گولڈ جڑا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مذہب خالص نہیں رہے۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی اور ان کی قیمت کم ہو گئی، لیکن چونکہ ڈائمنڈز ابھی بھی جڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پیغام اللہ کا ہی ہے، جسے توڑ مڑوڑ کر عجیب و غریب شکل دے دی گئی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، اسٹوڈنٹس دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ اب آپ اس نیکلس کو دیکھیں جو نیا تھا، جس میں ڈائمنڈز کی کمی تھی، اور وہ 3 ڈائمنڈز گولڈ والے نیکلس سے نکال کر اس میں ڈال دیے گئے تھے۔ یہ نیا نیکلس دین اسلام ہے، جو تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ یہ قیمتی اور متبرک ہے۔ اس نیکلس میں جو 3 ڈائمنڈز لگے ہیں وہ پچھلے مذاہب کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے بھی پیغام ایک تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اور اب بھی پیغام ایک ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ چونکہ یہ نیکلس پورا کا پورا ڈائمنڈز کا ہے، بے شک یہ تبدیلیوں سے گزرا ہے، لیکن یہ قیمتی ہے، متبرک ہے، خالص اور حقیقی ہے۔ یہ ہے تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والے دین اسلام کی حقیقت۔ خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا، اس کی نظریں آر جے پر جمی تھیں۔ گڈ، بے اختیاری میں آر جے کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ کمال کا لاجک لائی تھی، نہ سائنس کا حوالہ دیا تھا، نہ کوئی آیت لے کر آئی تھی، وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھا گئی تھی۔ آپ کا لاجک اچھا ہے مس ام خانم۔ ہال میں چھائی خاموشی کو آر جے نے توڑا تھا، اسٹوڈنٹس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی میرے بہت سے سوال ہیں، اس مذہب میں بہت سے جھول ہیں جن کے مجھے جواب چاہیے۔ ضرور ملیں گے مسٹر آر جے، لیکن چونکہ اس سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کے باقی سوالوں کے جواب اگلے سیشن میں ملیں گے۔ عثمان ملک نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکا تھا۔ آر جے کی تیوری چڑھی تھی، اسے اپنے اور ام خانم کے درمیان مداخلت کرتا عثمان ملک زہر لگ رہا تھا۔ کمال کر دیا آپ نے خانم، کیا آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ عثمان ملک ستائشی نظروں سے خانم کو دیکھ رہا تھا۔ خانم کا جواب سننے سے پہلے آر جے ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ مسٹر آر جے، بات سنیں، آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوئی ابھی کہ آپ کی ٹیم کے ساتھ چل سکوں، خانم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی نیلم، جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ہیڈ اور اس کی چہیتی تھی، اس وقت جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آپ ہی تو اس قابل ہیں مس ام خانم، آپ سوچ لیں، میں انتظار کروں گا۔ وہ بضد تھا۔ اس سے پہلے خانم کچھ بولتی، مہرو آندھی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم ادھر مرو ہانی، وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئی تھی، جبکہ عثمان ملک دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر اس ام خانم میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں گھرے آر جے کا ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ اس نے مہرو اور خانم کو ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتا دیکھا تھا۔ بتائیں نا آر جے، آپ کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے؟ ایک لڑکی نے کسی اینکر کی طرح اس سے سوال کیا تھا۔ بہن جی، میرا دماغ ہے، آہستہ چلے، تیز چلے، ڈبل سپیڈ سے چلے، الٹا گھومے یا نہ چلے، اینی پرابلم؟ آر جے کی پیشانی پر بل پڑے تھے، وہ تنگ آ گیا تھا لوگوں کے سوالات سے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا، جبکہ لڑکی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ بدتمیزی کی تمام حدیں مسٹر آر جے پر آ کر ختم ہوتی ہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دور جاتے آر جے کو دیکھا تھا۔ تم نے جواب کہاں سے ڈھونڈے ہانی؟
مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو۔ مہرو ابھی تک شاکڈ تھی۔ طلاق والا جواب میں نے بہت سرچ کیا، انٹرنیشنل اسکالرس کو سنا، تب جا کر مجھے لاجک سمجھ میں آیا کہ آرجے کو کیسے قائل کرنا ہے۔ جب مجھے لاجک کی سمجھ آئی پھر میں دین والی اور تھیسس کے جہاز والی بات میں اپنا دماغ لگانے لگی اور بالآخر میں نے پا لیا۔ وہ مسرور سی بتا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل جا رہی تھیں۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ سورج غروب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اتنے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا تم نے، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ مہرو کو جانے کس بات کا صدمہ تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ابھی اندر لوگوں کو قائل کر رہی تھی وہ ہانی ہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہانی مسکرائی تھی اور اس کا ذہن پیچھے کہیں بھٹکا تھا۔ یہ پچھلے ویکنڈ کی بات تھی جب وہ گھر گئی تھی۔ وہ آرجے کے سوالات کو لے کر پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے حامی تو بھر لی تھی لیکن جواب کیسے دے گی۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد لان میں بیٹھی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا ہانی بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ اچانک اس کے کانوں سے ہمدان انکل کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ارے انکل آپ بیٹھیں پلیز۔ خانم کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو چکے تھے۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ لیکن بیٹا پریشانی آپ کے چہرے سے واضح ہے۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھے، فوراً ہی سمجھ گئے تھے۔ انکل اگر ایک سائنس کا پیروکار آپ کے مذہب پر سوال اٹھائے اور آپ کو لاجک کے فلسفے میں الجھا دے تو اس کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بیٹا پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہ چاہتا کیا ہے، پھر اس کے سوالات پر دھیان دیں، نوٹ کریں اسے کیا چیز پریشان کرتی ہے، پھر اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے قائل ہو سکتا ہے، پھر کائنات سے نشانیاں ڈھونڈیں اور اسے اسی کے انداز میں جواب دیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ اور انکل ان سب کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سوچنا ہوگا جوابات کے متعلق۔ اگر ایک انسان سوالات کی کھوج میں رہتا ہے تو دوسرے کو جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ اگر وہ انسان آپ کو سوالوں میں الجھاتا ہے تو آپ اسے جوابات میں الجھا دیں۔ کیا کمال لاجک بتایا تھا ہمدان انکل نے اسے۔ وہ سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ جو انسان کائنات کو جتنا تسخیر کرنا چاہے گا یہ اس انسان کے لیے اتنی ہی کھلتی جائے گی، یہ راز افشاں کرتی جائے گی۔ وہ پتے کی بات بتا رہے تھے۔ خانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، یقیناً انسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کائنات کی نشانیوں سے بصیرت حاصل کریں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ اس کے لیے لفظ آیات کو مبہم رکھا اور یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، کیونکہ ان فوائد اور آیات کی اقسام ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسی محیر العقول نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیں گی۔ ان میں غور و فکر کرنے والے انہیں تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ نشانیاں متلاشیان حق کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اہداف کے متعلق روشن دماغوں کو متنبہ بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کائنات میں موجود اجرام فلکیہ اور اشیاء کی تفصیل کسی بھی مخلوق کے لیے شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تفصیل تو کیا، کسی ایک چیز کی مکمل معلومات حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کے حجم، وسعت اور اس کا منظم نظام حرکت اس کائنات کے خالق کی عظمت، عظیم سلطنت، اختیارات اور وسیع قدرت کی واضح دلیلیں ہیں۔ روحان نماز پڑھی آپ نے؟ ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے لمبے داڑھی والے مولوی نے 7 سال کے روحان سے پوچھا تھا، جو نہ جانے کن خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے دونوں طرف بچوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ بچے سر ہلا ہلا کر اور زور لگا کر اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ روحان ان تمام بچوں میں سب سے زیادہ ذہین اور لائق بچہ تھا۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس مسجد میں ناظرہ پڑھنے آیا تھا۔ وہ 1 سال میں قرآن پاک پڑھ گیا تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی نسبت کم گو تھا۔
اپنے سبق پر دھیان دیتا تھا۔ وہ قرآن پاک کے صفحات پر لکھے حروف کو غور سے دیکھتا تھا جیسے کیمرہ کسی چیز کو اسکین کرتا ہو۔ 2 سال میں اس نے 2 بار قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اب وہ حفظ کر رہا تھا، لیکن اچانک وہ عجیب و غریب سوال کرنے شروع ہو گیا تھا جنہیں سن کر کبھی تو مولوی صاحب حیران رہ جاتے، کبھی گھبرا جاتے تھے اور شدید غصہ کرتے تھے۔ نہیں پڑھی، روحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو پتہ ہے نا اللہ پاک سزا دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ لیکن کیوں سزا دیتے ہیں وہ؟ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر سزا کیوں دیں گے؟ اس کا سوال مولوی صاحب کو خاموش کروا گیا تھا۔ کیونکہ وہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اس لیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے تھے، اللہ ہونے کا مطلب سزا دینا ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ بن گئے تو کیا ہم بھی سزا دیں گے؟ اور مجھے ایسا اللہ نہیں پسند جو سزا دیتے ہوں، مجھے نہیں پسند، آئی ڈونٹ لائک ہم۔ وہ معصوم تھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا پوچھ رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ چٹاخ کی آواز پورے ہال میں گونج گئی تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کے نازک گال پر بری طرح چھپ گئے تھے۔ وہ حیران سا مولوی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ تم بچے نہیں ہو، شیطان ہو، شیطان۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر حویلی لے آئے تھے۔ مولوی صاحب کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی۔ جبیل صاحب خود ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں انسان کے روپ میں شیطان پیدا ہوا ہے سید صاحب، اسے یہاں سے دور لے جائیں اور آئندہ مسجد مت بھیجنا، باقی بچوں کو بھی خراب کرے گا۔ وہ غصے سے بولتے واپس جا چکے تھے۔ آپ نے کیا کہا تھا روحان بیٹا؟ عائشہ جبیل، اس کی ماں، نے پیار سے پاس بٹھا کر پوچھا تھا۔ روحان کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا جو اس کے پھولے گالوں پر پھسل گیا تھا۔ انگلیوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نماز نہ پڑھنے پر سزا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے سزا دینے والا اللہ نہیں پسند، مجھے ایسا اللہ نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا تھا۔ عائشہ جبیل کا دل پھٹ گیا تھا جیسے۔ اس کا سوال اتنا برا نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا۔ آج سے میں پڑھاؤں گی، میں بتاؤں گی سب۔ وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اللہ کو سزا دینے والا بتایا جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو نہیں تو اللہ مارے گا۔ ہمیں اللہ کی محبت نہیں سکھائی جاتی، بندے اور اللہ کا تعلق نہیں بتایا جاتا۔ وہ بچہ تھا، اس کے معصوم سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے، لیکن اسے شیطان کہہ کر دھتکار دیا گیا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا ان سب کے سخت الفاظ واقعی اسے اللہ سے بہت دور اور اس کا انکار کر دینے والا بنا دیں گے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے سیدھا STC آئی تھیں۔ یہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز سینٹر تھا جو ہاسٹل ایریا میں تھا، جو ایک چھوٹے سے شاپنگ مال کی طرح تھا جہاں ضرورت اور پسند کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ مہرو کو کچھ چیزیں لینی تھیں۔ میں تھک گئی ہوں یار، خانم نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے وہاں تک پیدل آئی تھیں جو اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں چیزیں لے کر آتی ہوں۔ مہرو شاپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کو STC پر اسٹوڈنٹس کا ایک میلہ لگا ہوتا تھا، ہنستے مسکراتے چہرے، وہاں زندگی دوڑتی تھی۔ اچانک خانم کی نظر لڑکوں کے ایک گروپ پر پڑی تھی جہاں RJ بیٹھا تھا اور جو سگریٹ پی رہا تھا۔ نشئی، خانم اسے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے RJ نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں اور پھر خانم پر اس کی نظریں رکی تھیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر RJ کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے خانم کو دیکھ رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں خانم کا چہرہ کبھی دھندلا جاتا تھا اور کبھی واضح ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نہ جانے کس گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لفنگا، وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ خانم ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پھر اس شاپ کے اندر چلی گئی تھی جہاں مہرو گئی تھی، جبکہ RJ ابھی تک سوچ کے زیر اثر تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں مڈ ٹرم ایگزامز چل رہے تھے۔ سیمینار کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ بری طرح سے پڑھائی میں غرق رہے تھے۔ آج ان کا رزلٹ تھا۔
توقع کے مطابق آرجے نے ٹاپ کیا تھا اور وہ سب سے اوپر تھا۔ خانم کو اس کے ٹاپ کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ وہ حیران تھی کہ کبھی وہ کلاس میں آ جاتا تھا اور کبھی دنوں غائب رہتا تھا، پھر بھی ٹاپ کر گیا تھا۔ البتہ ایک بات پر وہ شکر کرتی تھی کہ کبھی ان کی براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیمینار روم کے باہر ایسے ہوتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ دسمبر کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا۔ سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ لاہور کا درجہ حرارت 5 سے 4 ڈگری پر چلا گیا تھا۔ خانم بستر میں دبکی بیٹھی تھی۔ باہر چلنے والی تیز ہوائیں اسے اندر رہنے پر مجبور کر رہی تھیں کیونکہ اسے حد سے زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اپنے موبائل میں مگن تھی جب مہرو کی آواز پر چونکی۔ ہانی چلو نا، STC چلتے ہیں۔ خانم کے لیے مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے مری جا رہی تھی اور مہرو کو STC جانے کی پڑی تھی۔ نا بابا، بہت ٹھنڈ ہے۔ خانم نے صاف انکار کیا تھا۔ یار چلو نا، ڈپارٹمنٹ سے آ کر کمرے میں گھس جاتی ہو، ہم کہیں باہر بھی گھومنے نہیں جاتے۔ مہرو منمنائی تھی۔ ابھی فرسٹ سیمسٹر ہے، مہرو 2 سال پڑھے ہیں، گھوم لیں گے۔ ویسے بھی کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تم نے لاہور دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھا ہے یار، لیکن ہم دونوں تب ساتھ نہیں تھی نا، اور میں اچھے سے جانتی ہوں یہ 2 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑنے والا۔ خانم کافی انٹروورٹ قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے کمرے میں رہنا، گوگل پر چیزیں سرچ کرنا اور کتابیں پڑھنا، یہ اس کا اولین مشغلہ تھا۔ اسے باہر گھومنا پھرنا ایک حد تک اچھا لگتا تھا، مگر وہ ان چیزوں کے لیے پاگل نہیں تھی۔ نہ وہ زیادہ سوشل تھی اور اس سے فرینڈز بھی نہیں بنائے جاتے تھے، اور اس کا ثبوت تھا پوری اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی لائف میں اس کی کوئی فرینڈ نہیں تھی سوائے مہرو کے۔ وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ مہرو اس کی دوست کیسے بن گئی تھی۔ یہ شاید مہرو کی پیش قدمی تھی، وہ تو اپنے آپ میں مگر رہنے والی ہی لڑکی تھی اور لوگ اسے اکثر بورنگ کہتے تھے۔ کل چلیں گے نا، اب تو شام ہو گئی ہے، ویسے بھی باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اوہ شٹ، مہرو نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا؟ خانم حیران ہوئی۔ یار آج RJ کا انٹرویو تھا، میں بالکل بھول گئی۔ مہرو فوراً بستر کے اندر گھسی تھی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر YouTube آن کی تھی۔ وہ اس کا انٹرویو کیسے مس کر سکتی تھی؟ جبکہ خانم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کیسے ہیں آپ مسٹر RJ؟ جیسا ہمیشہ سے تھا، وہ مسکرایا تھا۔ اور آپ ہمیشہ سے کیسے ہیں؟ اینکر نے دوبارہ پوچھا۔ جیسے ابھی نظر آ رہا ہوں۔ یعنی آپ بدلتے نہیں، ایک سے رہتے ہیں؟ اینکر نے تصدیق چاہی تھی۔ جی آپ کہہ سکتی ہیں۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ آپ پر چیزیں، موسم اور خوبصورتی اثر نہیں کرتی کیا؟ موسموں کا بدلنا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر کرتا ہے؟ سوال موجود تھا۔ کچھ خاص نہیں، مجھے یہ سب چیزیں جلدی متاثر نہیں کر پاتی۔ کمال ہے۔ خیر یہ سب چھوڑیں، اپنا حقیقی نام بتائیں۔ مجھ سمیت یہاں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ RJ کا اصل نام کیا ہے، اینکر نے پوچھا۔ روحان جبیل، لیکن لوگ مجھے RJ کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ آپ کی گرل فرینڈ آپ کو کس نام سے بلاتی ہے؟ میری گرل فرینڈس؟ اس نے گرل فرینڈس پر زور دیا تھا، یعنی کوئی ایک نہیں تھی۔ بریک اپ سے پہلے جان اور بریک اپ کے بعد شیطان، اس نے ڈھٹائی سے قہقہا لگایا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ RJ تم 1 نمبر کے گدھے اور الو کے پٹھے ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ سید جبیل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ لگتا ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں، RJ کو خاموش دیکھ کر اینکر نے پوچھا۔ وہ کچھ ایکسٹرا ہی پیار کرتے ہیں، RJ بڑبڑایا تھا۔ آپ کو گانے کا شوق کب ہوا؟ جب میں 6 سال کا تھا۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، جادو کرتی ہے۔ آپ پروفیشنل اور آفیشیل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ مجھے شوق نہیں، سنجیدہ سا جواب آیا۔ تو پھر کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ گانے اور تیرنے کا۔ لوگوں کو تنگ کرنا، ان کا جینا حرام کرنا، یہ سب کہنا وہ شاید بھول گیا تھا۔ یہ گدھا مجھ سے مار کھائے گا۔ سید جبیل کی آواز پر مدیحہ ایک دم اچھلی تھی۔ وہ حویلی آئی ہوئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں RJ کا شو چل رہا تھا۔ ارے چھوٹے بابا سائیں، آپ کب آئے؟
وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سید حویلی میں مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا خاص احترام کرتی تھیں۔ بڑے بابا سائیں، چھوٹے بابا سائیں اور حشام آج تک مدیحہ کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ کوئی کام ہوتا تو پیغام بھیج کر بلا لیتے تھے۔ ایک آرجے تھا جو طوفانوں کی طرح آتا اور جاتا تھا، نہ کسی کا ڈر اور نہ کسی کا لحاظ، سوائے سید جبیل کے جن سے وہ خار کھاتا تھا۔ یہ لڑکا نہیں سدھرنے والا، اللہ جانے اس کا کیا بنے گا، کرتا ہوں اس گدھے کو فون۔ وہ افسوس کرتے جا چکے تھے جبکہ مدیحہ ایک بار پھر سر جھٹک کر انٹرویو کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ سنا ہے آپ بہت موڈی ہیں مسٹر آرجے؟ خوبصورت اینکر نے اپنے سامنے شان سے براجمان آرجے سے پوچھا تھا۔ یہ شائننگ اسٹارز چینل کا سیٹ تھا جہاں پر زیادہ تر نئی شہرت حاصل کرنے والے نوجوانوں کے انٹرویو ہوتے تھے۔ اینکر سنم پچھلے کئی مہینوں سے آرجے کو انٹرویو کے لیے بلا رہی تھی جو مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اسے شہرت کا زیادہ شوق نہیں تھا، وہ یہ چیز پروفیشنل سنگر بن کر بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اچانک اس نے اب انٹرویو کے لیے ہاں کر دی تھی۔ نہیں، موڈی نہیں ہوں، لیکن میرے موڈ کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت کوئک رسپانس دیتا ہوں ہر چیز کا، شاید اسی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ سنجیدہ سا بتا رہا تھا۔ فرض کریں مسٹر آرجے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے بھی، کیا ہو سکتی ہے؟ نو، نیور، لیکن میں 1000 محبتیں کر چکا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ چلیں محبت نہ چھوڑیں، پسندیدگی ہی کہہ لیں۔ کوئی آپ کو اچانک اچھا لگنے لگے اور پھر آپ کو محسوس ہو کہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ فرض کریں وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو جائے۔ فرض کریں وہ آپ کو چھوڑ جائے اور آپ اس کی یاد میں روئیں، کیسے لگے گا آپ کو؟ لڑکیوں کی فرمائش پر جو آرجے کی مداح تھیں، اینکر سنم اس سے محبت کے بارے میں بہت سوال کر رہی تھی۔ اینکر کی بات سن کر آرجے نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ ہوگا یہ سب، مجھے اچھا لگے گا اگر ایسا ہوا تو، انفیکٹ میں چاہوں گا اب ایسا ہو۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں بہت زیادہ ہنسنے کے باعث اب نمی سی پھیل گئی تھی، جس بات کے تصور سے ہی عام لوگ کانپ جاتے تھے کہ انہیں محبت میں دھوکہ نہ ملے۔ وہ اس بات پر قہقہے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے یہ سب دلچسپ ہوگا۔ لوگ حیران و پریشان سے اس کا شو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی سوچ میں سلفائٹ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اینکر سنم جانتی تھی کہ آج کا یہ شو سپر ہٹ ہونے جا رہا تھا۔ ہو ہی نہ جائے اس ڈیش کو کہیں محبت۔ مہرو نے فل والیوم میں اس کا انٹرویو لگایا ہوا تھا۔ آخری بات سن کر ہانم بڑبڑائی تھی۔ یار ہانی، کچھ تو احترام کیا کرو، جانتی ہو وہ سید ہے، مہرو نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں تو میں نے کب کوئی گالی دی، میں نے تو بس ڈیش کہا ہے، اور جسے خود اپنے خاندان کا احساس نہ ہو دوسروں سے کیا توقع رکھنی؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، مجال تھی جو مان جاتی۔ اللہ معاف کرنا، بس غلطی سے منہ سے نکل گیا، ورنہ آپ جانتے ہیں میں ہر انسان کی عزت کرتی ہوں۔ وہ اب دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مکی اور آرجے سینٹرل پلازا کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مکی کی نظریں بار بار پلازا کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے ان کے دوست نے باہر آنا تھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکی اچانک چونکا تھا۔ اسے گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک پیزا ہٹ کی طرف جاتی ہوئی مہرو اور خانم نظر آئی تھیں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انتہا کی دھند پڑ رہی تھی۔ مہرو اور خانم دونوں گھٹنوں تک آتے کوٹ پہنے بھالو لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی مکی انہیں پہچان گیا تھا۔ یہ مہرو کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، مکی کی تیوری چڑھی تھی۔ تمہیں کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ تمہاری ہونے والی زوجہ ہے کیا مہرو؟ آرجے نے اپنی ہی بات پر چھت پھاڑ قہقہہ لگایا تھا۔ میری ہونے والی زوجہ ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری قانونی وائف بھی اسی کے ساتھ ہے، مکی نے تپ کر کہا تھا۔ اس کا اشارہ خانم کی طرف تھا۔ آرجے نے چہرہ اس کی جانب کر کے دیکھا تھا۔ وہ واقعی وہی دونوں تھیں۔ منہ بند رکھو مکی، آرجے نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ جب خود پر بات آتی تھی وہ سیریس ہو جاتا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں، اچھی خاصی لڑکی ہے خانم، ابھی تک یونیورسٹی میں یا باہر کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا اس نے، وہ پرسوچ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیوں، تمہارا دل کر رہا ہے کیا اس کا بوائے فرینڈ بننے کو؟ آرجے کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ نہیں، میری اتنی مجال،
کہ میں آرجے کی قانونی وائف کی طرف میلی آنکھ سے دیکھوں؟ مکی کھسیانی ہنسی ہنسا تھا۔ اچھی بات ہے، 200 قدم دور رہنا چاہیے اس سے۔ آرجے کی بات پر مکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آرجے نے مذاق کیا تھا یا سچ میں وہ سنجیدہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان کا دوست واپس آ گیا تھا اور آرجے نے بنا کچھ پوچھے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اس رات حانم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح انہیں یونیورسٹی سے دسمبر کی چھٹیاں ہونی تھیں۔ آرجے پچھلے 2 ہفتوں سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی چھٹیاں کرنے کے باوجود بھی ڈپارٹمنٹ والے اسے کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ اس دوران ایک سیمینار ہوا تھا جس میں آرجے نہیں تھا اور حانم کو اس میں مزہ نہیں آیا تھا۔ اس کے سوال دماغ کو ہلانے والے ہوتے تھے، وہ سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تھے۔ اس نے مہرو سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ آرجے کیوں نہیں آتا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو مہرو لازماً اسے تنگ کرتی۔ وہ بور ہو رہی تھی اور پھر اس نے مہرو کا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ روح کیا ہے؟ اس نے ٹائپ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں اس کی گرے آنکھیں جگمگ کر رہی تھیں۔ روح اللہ کا امر ہے۔ اگر روح کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی تک سائنس اس قدر ترقی نہیں کر پائی کہ آخر روح کیا ہے؟ کیا ایک انسان ہی کو باقی جانداروں سے زیادہ شعور کیوں ہے؟ اس کا جواب سائنس کے پاس ابھی تک نہیں ہے، لیکن منطقی طور پر اتنا جان لیا گیا ہے کہ روح ہی وہ امر ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اور اپنے ارد گرد ماحول کی بقا کی فکر میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسی روح کی بدولت وہ بعد از موت کیا ہوتا ہے کہ جواب کبھی متلاشی ہے۔ اس کا جواب بھی سائنس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سائنس کا دائرہ اختیار سے یہ موضوع باہر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ موت کا تعلق روح سے نہیں، موت یا زندگی کا تعلق مادے کی خاص ترکیبی بناوٹ سے ہے، جو ترقی کر کے ایک مائکرو سے میکرو جاندار بن جاتا ہے۔ ممکن ہے فیوچر میں سائنس خود یونی سیلولر بنانے کے قابل ہو جائے اور موت پر بھی قابو پا لے، لیکن یہ ناممکن کے قریب تر ہے۔ لیکن اس مادے کو شعور دینا انسان کے لیے ناممکن ہی رہے گا، وہ شعور جس سے انسان خود ایجادات کرنے کے قابل ہوا ہے۔ یعنی روح شعور کا دوسرا نام ہے، حانم نے زیر لب کہا تھا۔ کوانٹم فزکس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سائنسدان بھی موت سے قبل کے غیر معمولی تجربے کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو فقط کوانٹم طبیعیات کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں نیلز بوہر نے پیشن گوئی کی تھی۔ نیلز بوہر کے مطابق ایک منبع سے متعلق ذرات کے درمیان ایک مضبوط ربط پایا جاتا ہے، تاہم آئنسٹائن نے اسے بھوتیہ رابطہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق 2 مربوط ذرات یعنی ایک منبع سے الگ الگ کیے جانے والے ذرے آپس میں ایک تعلق قائم رکھتے ہیں اور ان کے درمیان یہ ربط کائناتی فاصلے کے باوجود بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ کوانٹم طبیعیات سے وابستہ سائنسدان اب اس نظریے کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اسی نظریے کو سامنے رکھ کر بعض محققین کہتے ہیں کہ جسم اور روح اسی طرز پر ایک منبع سے جڑے 2 الگ الگ عناصر ہیں، اس کے باوجود ان کے بیچ ایک تعلق باقی رہ سکتا ہے۔ تاہم سائنسی طور پر ابھی اس مفروضے کا ثابت یا رد کیا جانا باقی ہے۔ اور جسم سے روح دور ہو جانے موت کیا ہے؟ طبعی زندگی کا عمل عموماً مختلف اعضاء کے ناکارہ ہونے، قلبی نظام کے تھم جانے، پھیپھڑوں اور دماغ کے ناکارہ ہونے کی صورت میں رکتا ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے موت کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک طرف تو کلینکل موت ہے، جس میں قلبی نظام رک جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن کی مختلف اعضاء تک ترسیل بند ہو جاتی ہے۔ کلینکل موت کو ٹالنے کے لیے منہ سے سانس دینے یا مصنوعی سانس دینے اور سینے کو دبانے سے اسے ٹالنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر دماغ ناکارہ ہو جائے یعنی موت دماغی ہو تو پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔ گو کہ دماغ کی نچلی تہوں میں کچھ خلیات برین ڈیتھ کی صورت میں بھی زندہ ہو سکتے ہیں، مگر شعور جاتا رہتا ہے۔ یہ بات تاہم اہم ہے کہ دماغی طور پر مرنے والوں کو بھی مصنوعی طریقے سے طویل عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ دماغی طور پر مر چکی خواتین کو بچے کی پیدائش تک مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دماغی طور پر مردہ ہو چکے بعض مریض بیرونی عوامل پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔
تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجوہات ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ ہو سکتی ہیں اور اصل میں یہ درد یا بیرونی چھونے کا رد عمل نہیں ہوتے۔ ایک کرنٹ سا خانم کے پورے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موت اٹل ہے اور ہر ذی روح کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ سب پڑھ کر اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ابھی تو اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، بس سادہ سا جواب ڈھونڈا اور اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ انسان کے اندر صدیوں جینے کی چاہت صدیوں سے موجود ہے، لیکن موت پھر بھی اٹل ہے۔ وہ ان سوالات پر بہت تحقیق اور ریسرچ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ موت، حیات اور روح کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ موت کے وقت انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ موت کے قریب جا کر واپس آئے کئی لوگوں نے بتایا کہ انہیں ایک دلکش روشنی نظر آئی تھی۔ شاید موت اتنی بری یا خوفناک چیز نہیں ہے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موت سے چند لمحے پہلے اکثر لوگ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف جانوروں میں نظر آتی ہے، مگر موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ دنیا سے جانے والوں کے ساتھ ہم رابطہ قائم نہیں رکھ سکتے، مگر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے جہان کے کسی شخص سے ان کا رابطہ ہوا ہے، جسے سائنس ماننے کو تیار نہیں۔ اس کرۂ ارض پر موت ایک ضرورت ہے، ایک چھوٹا سا سیارہ جس کا 70% سمندر ہے، انسانوں یا حیوانوں کی بہت بڑی تعداد کو سنبھال نہیں سکتی، اس لیے اس جہان میں موت ناگزیر ہے۔ میری ذاتی رائے میں موت اگلے جہان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اگلے جہان میں ہم بہت بہتر اور بامقصد زندگی میں داخل ہوں گے، بلکہ شاید ہم اس دن کا حصہ بن جائیں گے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر اسے سکون ہوا تھا۔ کیا پتہ ایک اور جہاں ہو جہاں واقعی ابدی خوشیاں ہوں؟ کیا پتہ وہ جہاں اس جہاں سے بہت خوبصورت ہو؟ اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان سب میں کوئی لاجک نہیں تھا، لاجک اسے خود تلاش کرنا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ آر جے فٹ بال یہ گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا۔ آج ان کا فٹ بال میچ تھا جو ڈپارٹمنٹ کی ہی مختلف ٹیمز کے درمیان تھا۔ اس نے سامنے دوسرے گراؤنڈ میں دھوپ میں بیٹھی خانم اور مہرو کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ 5 منٹ بعد خانم کے پاس کلاس کا ایک لڑکا آیا تھا۔ آر جے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل والی مکی کی بات گھوم رہی تھی۔ ہیلو خانم، کیسی ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں چونکی تھیں۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ حیران سی بتا رہی تھی۔ دراصل مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ کر آر جے کا حرکت کرتا ہوا فٹ بال والا ہاتھ رکا تھا۔ وہ اس کی لپ سنک سے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ تم بہت اچھا بولتی ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں آر جے سے بحث کرتے دیکھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں سننا، وہ صاف صاف بتا رہا تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صرف دوست، ویسے بھی ہم کلاس فیلوز ہیں۔ اس کی بات کو سمجھ کر خانم اور آر جے دونوں کا دماغ گھوما تھا۔ مہرو تو منہ کھولے اس شیراز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ہی بول دے گا۔ ہم کلاس فیلوز ہی بہتر ہیں مسٹر شیراز۔ اب کی بار خانم کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ آج چھٹیاں ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں ہم نمبر ایکسچینج کر لیں۔ ویسے تو کلاس گروپ سے بھی میں لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا شاید تمہیں برا لگے۔ خانم تو اس کی ڈٹائی پر حیران ہی رہ گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پلیز آئندہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے صرف دوستی کا کہا تھا اور کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں خانم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ یونیورسٹی میں ایسی دوستیاں کرنا عام سی بات ہوتی ہے۔ دوستی نہ بھی ہو، اپنے گروپ کے لڑکوں سے اچھی بول چال ہو ہی جاتی ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ سوری اگر برا لگا ہو تو۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا اور پھر کچھ کہے سنے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے جانے کے بعد مہرو ایک دم چونکی تھی۔ مجھے کیا پتا، تمہیں نظر نہیں آیا کیا؟ خانم غصے سے کہتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔
आधे घंटे बाद मेहरू उसे खींच कर मैच देखने लाई थी। आरजे की टीम और एक दूसरी टीम खेल रही थी। दूसरी टीम में वो शिराज था। खेल के दौरान आरजे ने शिराज का निशाना लेकर फुटबॉल पूरी कुव्वत से उसे दे मारा था। वो धड़ाम से औंधे मुंह नीचे गिरा था। हानम हैरत से मुंह खोले कभी आरजे तो कभी उस शिराज को देख रही थी जो नीचे पड़ा कराह रहा था और बाकी लड़के उसकी तरफ लपके थे। हानम ने देखा था कि आरजे ने जानबूझकर उसे फुटबॉल मारा था। इससे पहले कोई कुछ समझता या आरजे को कुछ कहता वो हाथ झाड़ता हुआ ग्राउंड से बाहर आया था और फिर एक सर्द निगाह हानम पर डालकर ये जा और वो जा, जबकि हानम बुत बने उसे जाता देख रही थी। हानम का दिल एकदम कांप उठा था। आरजे की सर्द निगाह जो वो उस पर डालकर गया था, हानम को उसकी समझ नहीं आई थी। शिराज ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। फुटबॉल उसके सीने पर लगा था। स्टूडेंट्स उसे उठाकर अंदर ले गए थे। हानम के दिल में अचानक ही आरजे के लिए नफ़रत की एक लहर दौड़ गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया था। वो किसी को खुश नहीं देख सकता था, यह हानम समझ गई थी। तुमने शिराज को क्यों मारा आरजे? वो टेरेस पे खड़ा था, ठंडी हवा में एक बारीक सी टी शर्ट पहने, जब मिक्की उसके पीछे नमूदार हुआ था। हाथ में जलते सिगार के वो फुर्सत से कश लगा रहा था। अलबत्ता उसका जहन कहीं और पहुंचा हुआ था। मेरा दिल कर रहा था इसलिए। कोई तो वजह होगी ना, मुझे पता है तुम बिला वजह नहीं मारते। मिक्की अब उसके बाईं तरफ आकर खड़ा हो गया था। वो उम्मे हानम को तंग कर रहा था। आरजे की बात पर मिक्की ने चौंक कर उसे देखा था। तो ये कि ये अच्छी बात नहीं है। आरजे का लहजा सख्त हुआ था। ओह कम ऑन आरजे, यकीन नहीं होता ये तुम कह रहे हो। क्या तुम खुद कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए? मैंने लड़कियों की मर्ज़ी से किया है जो भी किया है, जबकि वो सरासर ज़बरदस्ती दोस्त बनने को कह रहा था और आरजे को ज़बरदस्ती नहीं पसंद। ऐसा तो हर जगह होता है। तुम किस किस को मारोगे? जिस पर गुस्सा आएगा। उसका लहजा अटल था। ओ भाई, हलाकू खान की औलाद, शर्ट पहन ले। हर वक्त लड़ने मरने पर तुले रहते हो। कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करो। ठंडी हवा मिक्की की हड्डियों में घुसी जा रही थी। वो आरजे को तलकीन करता अंदर जा चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आरजे हमेशा अपनी मर्जी करता था, जबकि आरजे अभी भी वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी।